بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum to all students and parents. I start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Welcome to all students and parents in our new academic session 2020 and 21. This is your Islamiyat period and I will teach you Islamiyat. Dear students, as you know, the original book of Islamiyat, which is published by Sindh Textbook Board, Jamshore, this book is in Urdu. But here in our school, Islamiyat is taught in English. So we will use this book. This book is written by M.B. Jamali and published by Maktaba Faridi. We will use this book because this book covers all the syllabus of your Islamiyat. Now I would like to introduce your syllabus. The syllabus of Islamiyat is consisted of 4 portions. Number 1 is Quranic portion. Number 2 is Hadith portion. Number 3 is Quranic and religious terminologies, and number 4 is topic portion. The Quranic portion, which is consisted of 3 surahs. Number 1 Suratul Anfal, number 2 Suratul Mumtahina, and number 3 is Suratul Ahzab. Second portion is Hadith portion, which is consisted of 20 Ahadith Mubarakah. The third portion of your syllabus is Quranic and religious terminologies, which are used as they are. They are not translated into English. As the Holy Quran, the word Quran is used as it is, Quran. And number 4 portion of your syllabus is topic portion, in which we will study 9 different topics of religious information. First of all, I would like to introduce your copy, that how will you maintain your copy. This is your Islamiyat copy. First of all, you will fill the cover page of your copy according to requirements with your name, roll number and class. Then you will fill this one page according to requirements. After that, you will make index according to your copy work, date wise and week wise. And after that, when you will start the work, the first page of your copy, you will maintain first semester midterm exam, and after that you will write on the next page the topic name, which is written here, Surah Anfal. And after the maintenance of your copy, you will maintain your diary as well. This is your diary which has been provided to you by your school. First of all, you will fill the cover page of your diary. Then with the help of your parents, you will fill this one page, and after that you will maintain daily homework from this page, date wise and week wise. Now I would like to start Quranic portion. As I have told you, the Quranic portion is divided. The Quranic portion is consisted of 3 surahs: Suratul Anfal,
Surah Al-Mumtahina and Surah Al-Ahzab. Here it is written the name of Surah Anfal. Today we will study from Surah Anfal 1 to 4 verses. First of all, I would like to tell you why this surah named as Al-Anfal. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، جتنی بھی قرآن مجید میں صورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل یعنی کہ اس کا نام موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ. So Surah Al-Fatiha is named as Al-Fatiha because it is the opening chapter of the Holy Quran. اسی طرح سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی دوسری سورت یعنی گائے والی سورت. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سورۃ البقرہ میں صرف گائے کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے. تو ایک بنی اسرائیل کا انسیڈنٹ یعنی کہ ایک واقعہ ہے جو اس سورت میں موجود ہے، اس خاص واقعے اور انسیڈنٹ کی وجہ سے اس سورت کو گائے والی سورت کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الفیل قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورت موجود ہے جس میں ابرہہ بادشاہ جو یمن سے آیا تھا اور اس نے مکے پر حملہ کرنے کا ایک ناپاک اور مذموم ارادہ رکھا ہوا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو اس سورت میں اس انسیڈنٹ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الفیل کا نام دیا گیا ہے. ہمارا یہاں پر جو موضوع ہے سورۃ الانفال ہے. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ سورۃ الانفال کو انفال کا ٹائٹل ہی کیوں دیا گیا ہے. حالانکہ یہ سورت تو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی اور اس سورت میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات کا تذکرہ موجود ہے، دیگر احکامات بھی موجود ہیں، لیکن اس سورت کو انفال کا ٹائٹل کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انفال کا مطلب ہے بوٹی آف وار اور دا اسپوائلز آف وار. جب یہ جنگ ہوئی غزوہ بدر تو یہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور دین اسلام کی حمایت کے لیے لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی دی. یہ بتانا چاہوں گا کہ اس جنگ میں مجاہدین کی تعداد کتنی تھی. مسلم واریئرز جو کہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 313 تھی، اور جو انفائرلز تھے یعنی کہ کفار جو کہ مسلمانوں سے جنگ لڑنے آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی. یعنی مسلمانوں کی تعداد کافروں سے 3 گنا تھوڑی تھی، لیکن مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اب جب یہ غزوہ مکمل ہوا اور مسلمانوں کو فتح یابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال آیا جسے کہ مال غنیمت کہتے ہیں. تو جب وہ مال پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو زمانہ قدیم کی طرح جس طرح پہلے جنگوں میں ہوتا تھا، مسلمانوں نے کیا کیا، جس کے ہاتھ جو مال آیا وہ اس نے اپنے پاس رکھ دیا. ایک تو روایت یہ ملتی ہے. ایک دوسری روایت جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ مدینے کے اندر 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک مہاجرین تھے اور دوسرے انصار تھے. مہاجرین وہ مسلمان تھے جنہوں نے مکی زندگی میں اسلام کو قبول کیا، یعنی اسلام کے شروع کا دور جب شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب کافروں کا ظلم و ستم بڑھا اور مکے کے کافروں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا تو اللہ کے پاک حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت خاص سے مکے کے مسلمانوں نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اب جو مسلمان مکے میں رہتے تھے جب وہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہ مہاجرین صحابہ کہلائے، اور جو آلریڈی مسلمان مدینے میں موجود تھے انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین صحابہ کی مدد کی. کس طرح مدد کی؟ یعنی انہیں فوڈ، کلوتھنگ اور شیلٹر پرووائڈ کیا. تو وہ جو مدد کر رہے تھے آلریڈی مسلمان مدینے میں موجود تھے انہیں انصار مدینہ کہتے ہیں. تو مال غنیمت کا جب موقع آیا تو جو مہاجرین صحابہ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس مال غنیمت پر زیادہ حق ہمارا بنتا ہے، یعنی اس میں زیادہ حصہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں اسلام کے شروع کے دور میں مسلمان ہوئے اور ہم نے تکلیفیں برداشت کی، کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے.
لیکن جو مدینے میں آلریڈی مسلمان موجود تھے، انصار صحابہ، انہوں نے آبجیکشن ریز کیا کہ نہیں، اس مال میں زیادہ حصہ ہمارا بنتا ہے، کیونکہ اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے، یعنی تمہیں فوڈ، کلوتھنگ اور شیلٹر پرووائڈ نہ کرتے، تو تم کہاں جاتے؟ تو تمہیں تقویت دینے والے، طاقت دینے والے ہم لوگ ہیں، اس لیے اس مال میں زیادہ حصہ ہمارا بنتا ہے۔ تو مسلمانوں نے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، اور ان کی یہ تلخ کلامی جب زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی پہلی آیت نازل کی۔ یہ تو تھا سورہ انفال کو ٹائٹل دیے جانے کی وجہ کہ اس کا ٹائٹل انفال کیوں رکھا گیا۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، These people are asking you concerning the spoils of war، یعنی اے نبی، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، You say spoils of war or the booty of war is basically related to Allah and His Messenger۔ یہ جو مال غنیمت ہے جس کے لیے تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو، آپس میں تلخ کلامی کر رہے ہو، یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جب یہ تمہارا ہے ہی نہیں تو تمہارا لڑنا نہیں بنتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان معاملات کی اصلاح کر لو، یعنی آپس میں نہ لڑو۔ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری طاقت جاتی رہے گی، جب تم آپس میں ہی لڑ کر مر جاؤ گے تو پھر میرے دشمنوں سے یعنی کافروں سے کون لڑے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو مومنین کا یہ طرز طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں تابعداری کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الانفال ہے، اس سورت کے اندر ہم صرف مال غنیمت کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ خاص واقعہ تھا، خاص انسیڈنٹ تھا جس وجہ سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا۔ ویسے اس کے اندر this surah contains many directions of Allah Ta'ala، directions for the believers، gospels for the believers and invective verses for the non-believers، یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے اور عذاب والی آیتیں بھی ہیں کافروں کے لیے۔ اس پوری سورت میں 75 ورسز ہیں۔ اس میں رکوع 10 ہیں۔ سورہ انفال has 10 stanzas، یعنی کہ رکوع، اور یہ سورت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی آفٹر دی بیٹل آف بدر۔ تو جب ہم سورہ انفال پڑھتے ہیں، اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو اس کی آیتیں کچھ تو ایسی ہیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں، کچھ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ غزوہ بدر کے بعد کی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں بوقت غزوہ بدر نازل ہوئیں، یعنی غزوہ بدر جس وقت لڑی جا رہی تھی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں۔ لیکن کلی طور پہ یہ کہا جاتا ہے دس سورہ واز ریویلڈ آفٹر دی بیٹل آف بدر ان دی 2nd year آف ہجرہ۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سورت جو ہے قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے۔ دس از 8 سورہ آف دا ہولی قرآن۔ اس سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی صورتوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر کرتا چلوں ساتھ ہی ساتھ تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں۔ یا ایک اور کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، بات وہی ہے بس تھوڑا سا گھما کے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ ہجرت فرمانے سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، اور وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں، کیونکہ ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ تو تھا اس سورت کا مختصر سا تعارف، اور اس سورت کو
ٹائٹل جو دیا گیا ہے الانفال کا وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا۔ اچھا، اس سورت کی پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا مال غنیمت کے بارے میں، پھر اس سورت کی جو دوسری آیت شروع ہوتی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی ایمان والوں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ پھر 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ریوارڈ کو بیان کیا، ان کے ریوارڈ کو بیان کیا، یعنی ان کے لیے کیا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ آپ کے سامنے آپ کی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے وہ کھلی ہونی چاہیے تاکہ آپ آیتوں کو دیکھ کر پڑھیں اور سنیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں، undoubtedly they are the true believers، بے شک ایمان والے وہی ہیں۔ اذا ذکر اللہ، when Allah's name is mentioned in front of them so their hearts tremble، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کسی معمولی ہستی کا نام نہیں لیا جا رہا، یہ نام جو ہے ان کے پاک پروردگار کا نام ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے پروردگار کا، ان کے خالق کا، ان کے رازق کا، ان کے مالک کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو طلبہ اور طالبات، آپ نے اس کا مظاہرہ اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے یعنی اللہ کا نام کال کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے مالک کا اور رازق کا نام ہے، تو ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سروں پر دوپٹہ پہن لیتی ہیں، یا اگر کوئی لیٹا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے اللہ کا نام جب ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو ہمارے دل ڈر جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی، جو دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان کی ہے، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، when holy verses are recited in front of them so it increases their faith، یعنی جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کی بیان فرمائی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، they rely and trust upon their Lord in all types of circumstances۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں، ہر طرح کے احوال میں، حالات و واقعات میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے حالات کسی بھی طرح کا ہو جائیں، ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اللہ کی ذات پر بھروسے کے بارے میں مثال دیتے ہوئے پرندوں کی مثال کو پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو جائے تو پرندوں کی مانند بن جاؤ۔ پرندے اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں، جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، وہ کسی طرح کا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے، جب اپنے گھروں کو شام کے وقت واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کسی طرح کا کوئی اسٹاک نہیں کر رہے، جمع نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات پر یہ توکل ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جس خالق اور رازق نے آج ہمیں کھلایا اور پلایا ہے کل بھی وہی ہمیں کھلائے گا پلائے گا۔ تو ایمان والوں میں یہ تیسری صفت موجود ہونی چاہیے that they have to rely and trust upon their Lord in all types of circumstances۔ چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی تیسری آیت میں بیان فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں they establish the prayer 5 times a day with the punctuality of time۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ یہاں اس آیت میں آپ غور کریں، یقیمون کا لفظ آیا ہے، یعنی ایمان والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز کو پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور کہلاتا ہے۔ نماز کو پڑھنا کیا ہے؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، کسی بڑے نے ڈانٹ ٹپٹ کی تو نماز پڑھ لی، لیکن نماز کو قائم کرنا، اس کی مکمل ریکوائرمنٹ کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔
باقی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر فرض فرمائیں تو آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، وہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، حج فرض ہو گیا ہے، لیکن نماز وہ بہترین عبادت ہے، وہ جامع عبادت اور وہ افضل عبادت ہے کہ جب اس کی فرضیت کی باری آئی تو جبرائیل کو نہیں بھیجا کہ جاؤ اس کی فرضیت سنا کر آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور نماز کا تحفہ انہیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں نماز کو قائم کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایمان والوں کی 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو بھی رزق دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ They spend their wealth in the way of Almighty Allah through zakat, خیرات، charity works and other works۔ تو یہ تو تھی ایمان والوں کی 5 صفات کہ جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، دیز آر دا ٹرو بلیورز، یعنی جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں انہیں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچے پکے مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پروردگار ہو کر ان کے ایمان کو ٹیسٹیفائی فرما رہا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، they have exalted ranks to Allah، یعنی ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجے ہیں۔ ومغفرہ and forgiveness، Allah has forgiven their all previous sins، یعنی ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ انہیں عزت والی روزی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی کا محتاج نہیں بناتا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت والی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی 5 صفات ہیں جو یہاں آج کے سبق میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان 5 صفات کو مکمل طور پہ سمجھ چکے ہوں گے۔ آخر میں اس پورے لیکچر کو سن لینے کے بعد اب میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان 5 کوالٹیز کو یاد کریں۔ آپ کے جو ایگزام میں جو سوالات آتے ہیں ان آیتوں میں سے، اس میں سے پہلا سوال ہوتا ہے انٹروڈکشن آف سورہ انفال، جو کہ آپ کے پاس جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ which are the 5 main qualities of true believers which are described by Almighty Allah in the verses of Surah Anfal۔ یہ بھی آپ کے پاس آپ کے نوٹس میں موجود ہے، وہاں سے یہ تمام باتیں آپ یاد کریں گے۔ فی امان اللہ۔ I hope you have got all the things۔